बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ईरान इसराइल के दरमियान जंग छठे रोज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है और दोनों अतराफ में, चाहे इसराइल की बात करें चाहे ईरान की बात करें, तबाही की जो दास्तानें हैं वो रकम हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करे ईरान, लेकिन जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि दबाव के तहत अगर तो आप अमन भी मुसल्लत करेंगे तो भी कबूल नहीं है, और अगर जंग मुसल्लत करेंगे तो भी हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ती चली जा रही है, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी फरीक पीछे नहीं हटेगा, तो क्या हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हम मुफस्सल तज्ज़िया आमिर साहब का शामिल करेंगे। मगर दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी अमरीकी सदर से यहाँ मुलाकात होने जा रही है अभी से कुछ लम्हात के बाद। इसके ऊपर भी बात करते हैं। आमिर साहब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कल भी हम बात कर रहे थे, कई दिनों से बात कर रहे हैं, अमेरिका इस पूरे मामले में नहायत अहमियत इख्तियार कर गया, मगर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बयानात बड़े बेरब्त हैं। वो कल तक कह रहे थे कि जी हम आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का खात्मा कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारी तरजीह नहीं है। फिर उन्होंने ईरान से कहा कि आइए एक मरतबा फिर से आपको हम दावत देते हैं, मुज़ाकरात करें और गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दें। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। बेसिकली अमेरिका की सोच आपको क्या नज़र आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच क्या नज़र आ रही है आपको? डोनाल्ड ट्रंप साहब की सोच के मुतालिक तो पूरी दुनिया परेशान रहती है। ये पता नहीं जो बेरब्त जिसे आप कह रहे हैं, ये जानबूझ के है या उनका स्टाइल है कि वो एक बहाम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि छठे रोज़ में गुमसान की लड़ाई जारी है और दोनों तरफ से दावे किए जाते हैं। मैं और सारी दुनिया मेरा ख्याल सारी रात बैठ के दिन रात आजकल टीवी पे यही देखा जा रहा है, और दोनों तरफ के दावों के अंदर जो है इसराइल ने जो है ये दावा किया है कि 1100 अहदाफ को निशाना बनाया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज की तैयारी के एक मरकज़ पर जो है उन्होंने हमला किया है। अब इसके डर है कि ताबकारी वहाँ से ना शुरू हो जाए। उसके बाद बैन अल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसके ऊपर भी हमलों की उन्होंने तस्दीक की है। तेहरान में रिसर्च सेंटर के इमारत को निशाना बनाया है। इस तरह ही ईरान की तरफ से उन्होंने एक ड्रोन मारने का दावा किया है। तेल अवीव के ऊपर जो है फतह 1 सुपरसोनिक मिसाइल दागे हैं। फिर उसके बाद 1400 रेंज 1500 रेंज वाले वो दिखाए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया जब आप देखें तो पूरे उसमें एक क्लियरली एक तासुब नज़र आता है। वो जो ईरान के अंदर पहले ही वैसे तो बताया जा रहा है कि बिजली भी कम है, और इंटरनेट का भी अब इसराइल ने दावा किया है कि उनका मफलूज कर दिया गया है, तो कवरेज बड़ी कम नज़र आती है। इसराइल जो कि गाज़ा में अलाउ नहीं करता था किसी किस्म की भी कवरेज, तो वो अब साफ़ी ले जा कर अपना जुल्म दिखा रहे हैं कि देखिए सिविलियन इदारों में सिविलियन इलाकों के अंदर जो हमले हो रहे हैं, जो पूरा गाज़ा जो तहस नहस कर दिया गया, पूरा एक उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, खंडर जो है उसके मुतालिक वो अब बात नहीं करते। तो बहरहाल अब जो है लड़ाई जो है अब वो ख़तरनाक स्टेज में जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो है इसके अंदर शामिल होता है या नहीं होता, क्योंकि ख़तरात और ख़दशात बेतहाशा हैं। बहुत बड़ा फ़ैसला है। क्या उनको जो है कांग्रेस से ये इजाज़त लेने की ज़रूरत है या नहीं? उनकी ये कल मीटिंग्स चल रही थी, और उसके बाद ज़ाहिर है ये इस फैसले के अंदर ये है कि अगर वो हमले का डायरेक्टली मुलव्वस होने का फ़ैसला करते हैं तो 40,000 के करीब जो है वो अमरीकी फ़ौजी और सपोर्ट स्टाफ मौजूद है। उसके बाद ताबकारी होने का ख़तरा है। फिर ये बातें की जा रही हैं कि जो पहाड़ के नीचे जो फरोदो का जो जौहरी एसेट्स हैं उसको बंकर बस्टर बमों के ज़रिए 30,000 पाउंड का जो बम है वो अमरीकी B-52 तैयारे जो हैं वो डिगो गार्शिया बेस के ऊपर तैयार खड़े में हैं, और भी टैंकर रीफ्यूलिंग के लिए चल पड़े हैं, और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो अमेरिका के खित्ते की तरफ जा रहे हैं, और भी जहाज़ जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं। 36 के करीब ईंधन वाले जहाज़ भेजे गए अमरीकी जी, ईंधन वाले तैयार किए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो शुरू में आप इब्तदाई में बयान दिखा रही थी कि उन्होंने कहा जी अब देर हो चुकी, बहुत ज़्यादा ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर हम नहीं, अब बात का चीज़ का वक्त निकल गया। ईरान ने इसको तरदीद की है
کہ ہم نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے. نہ ہی کوئی ٹیم حالانکہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ عمان کی طرف کچھ سپیس کے اندر جہاز سوشل میڈیا میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی صداقت ہے. 3 جہازوں کے حوالے سے. جی, ایران کے 2 ہفتے, ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو 2 ہفتے قبل بات کرنی چاہیے تھی. یہ 40 سال سے ہم سن رہے ہیں ڈٹ ٹو امریکہ, تو اب اس کا فیصلہ کرنے کا آ گیا. مگر ساتھ میں انہوں نے ایک ابہام رکھا ہے, ایمبیگوٹی, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ you don't know that I am going to even do it, شاید میں نہ بھی کروں, I may do it, I may not. تو یہ انہوں نے ابہام رکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی میٹنگز وہ ظاہر ہے کل سے جاری تھیں وائٹ ہاؤس پہ. وہ کینیڈا سے G7 کی میٹنگ چھوڑ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر کے متعلق نہیں تھی, اور اس کے بعد دھمکی آمیز ان کی کل جو ٹویٹس آئیں کہ ایبسولوٹ سرنڈر چاہیے, اور جو خامنائی کا انہوں نے کہا کہ ان کا ہمیں پتہ ہے ٹھکانہ کہاں ہے, ہم ان کو مار سکتے ہیں مگر فی الحال ابھی نہیں مار رہے. اور ان کا وہ بالکل مفلوج ہو کے ایران رہ گیا, ان کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں رہ گیا. دوسری طرف سے جو ہے رہبر اعلیٰ جو ہیں خامنائی جو ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ایران بالکل بھی سرنڈر نہیں کرے گا. کسی بھی امریکی فوجی مداخلت کا جواب ناقابل تلافی نقصان سے دیا جائے گا. اب یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ لڑائی کی تیاریوں کی یہ خبریں آ رہی ہیں. اب سوال اس کے اوپر آتا ہے کہ اگر یہ فائنلی امریکہ اس کے اندر ڈائریکٹلی شامل ہو کے کر جاتا ہے, اس وقت جو ہے وہ میٹنگ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وائٹ ہاؤس میں, ان کی میٹنگ جا رہی ہے. یہ میٹنگ ایسے موقع پہ ہے جبکہ دنیا پوری ایران اسرائیل کی وار کے اوپر جو ہے وہ بالکل دھانے کے اوپر کھڑی ہے, اس لیے اس میٹنگ کی اور بھی اہمیت ہے بن گئی ہے. پاکستان کا ابھی تک بہت ہم نے ایک اصولی موقف جو ہمارا ہمیشہ ایران اور اسرائیل کے متعلق رہا ہے, ہم نے اسی پہ ہی کھڑے ہیں. اب دیکھنا ہوگا, آئی ایم شور کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کا کیس وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں اور اس ملاقات کے اس میں کیا اثرات پڑتے ہیں پاکستان کے موقف کے اوپر, یہ دیکھنا ہے. آئی ایم شور کہ وہاں پہ ہمارا موقف بڑے دلیر طریقے سے وہاں پہ پیش کیا جائے گا. مگر دنیا کی تمام کی نظریں اس میٹنگ کے اوپر ہیں, جب اس کے متعلق ابھی جو اگر کوئی جو بھی اعلامیہ آیا یا صحافیوں سے گفتگو کی گئی یا کسی طرف سے بھی جب آئے گا تو پھر اس کے متعلق بات کی جائے گی. دنیا کے طاقتور ملک عامر صاحب اس وقت امریکی صدر کو روک بھی رہے ہیں, رشیا اس میں شامل ہے, شمالی کوریا اس میں شامل ہے, لیکن ایسا لگتا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کے اوپر. تمام دنیا میں جو بحثیں چل رہی ہیں وہ ہیں کہ بہرحال یہ دیجا وو کی ایک سینس ہے کہ جناب یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ کوئی ایران کے ساتھ جو ہے پورے خطے میں جو ہے اس سے پہلے سیریا کے ساتھ ہوا, عراق کے ساتھ ہوا, لیبیا کے ساتھ ہوا, تو ایک صرف جو ہے ایران ایک رہ چکا ہوا ہے. تو نیتن یاہو ہمیشہ مبالغے کے ساتھ ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے متعلق پچھلے 30 سال سے 1996 سے کہہ رہے ہیں, پچھلے 30 سالوں سے جو نہیں ہوا اس کو عامر صاحب جواب یہ 1995 میں کہہ رہے تھے ٹائم از رننگ آؤٹ, مہینوں کے اندر جو ہے اسرائیل جو ہے ایران بم بنانے چاہ رہا ہے اور اسرائیل کو امریکہ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ابھی بھی حال ہی میں مارچ کے اندر جو امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی جو سربراہ ہیں تلسی گبارڈ, انہوں نے مارچ میں کانگریشنل کمیٹی کے آگے کیا کہا اور پریزیڈنٹ سے اس کے متعلق پوچھا گیا. یہ ایک عرصے سے ایران کے اب یہ ان کی امریکہ کی اپنی نیشنل انٹیلیجنس کی تلسی گبارڈ یہ مارچ کے اندر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ تفتیش کر لی ہے اور ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا. اس کے بعد پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ, کہ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں, بس جو ہے وہ بنا رہا ہے بس. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلسی گبارڈ کو کم از کم جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور امریکہ کے اندر گو کہ تھوڑا ہے مگر ایک طبقہ ضرور ہے کانگریس کے اندر جنہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ جی یہ اختیار جو ہے کانگریس کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ جنگ کرنا ہے. یہ بہت بڑا امریکہ کے لیے فیصلہ ہے. مگر امریکہ کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں, بڑی اہم آوازیں ہیں
کہ یہ جو جس طریقے سے بیہیویئر رہا ہے، جس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، جس طرح کی سفارتکاری ہو رہی ہے کہ یہ دھمکیاں دینا خامنئی کو کہ جی مار دیں گے ہم، اور پھر اس کے بعد جس طرح جرمنی کے جو چانسلر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ ڈرٹی لینن جو گند ہے یہ امریکہ کو صاف کرنا پڑے گا ایران کے اوپر حملہ کر کے، اور یورپینز کی بھی جس طرح کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ جو ہے غازہ کے اوپر وہ بالکل خاموش اور سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. یہاں سیز فائر کبھی نہیں کر رہے، سارا ملبہ انہوں نے ایران پہ ڈال دیا ہے. اس پہ جیفری سیکس کا اگر دکھا سکیں کہ جیفری سیکس جو ہیں یہ دنیا کے بڑے مشہور دانشور ہیں، ان کو بڑی آدھی دنیا جو ہے، آدھے صدور جو ہیں اور وزرائے اعظم جو ہیں وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کل ڈپلومیسی کیا بن گئی ہے اور کیا جو ویسٹرن اس کا کیا ٹرسٹ کتنا رہ گیا ہے لیڈرشپ کا. پروفیسر جعفری جو بات کر رہے ہیں عامر صاحب، اس کے تو واضح اشارے ہیں کہ یہ جنگ نیوکلیئر کی طرف بڑھ سکتی ہے. انہوں نے یہ لمبا تھوڑا ہم نے اس لیے بھی دکھایا کہ اس میں بہت اہم بات کی. انہوں نے ایک تو کہا کہ یہ ٹھگری رہ گئی ہے، یہ جس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اس کو سفارتکاری نہیں کہتے. سفارتکاری تھرو دی ایج صدیوں کے ساتھ ایک بڑی تمیز کے ساتھ داپ تول کے بات کی جاتی ہے. حکمران طبقہ جو ہوتا ہے وہ تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے. ابھی یہ بالکل جس طرح انہوں نے کہا انڈر ورلڈ کے ڈان گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی ہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ پاور کے ارد گرد اس کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ بالکل جا چکی ہیں. پاور سب کچھ نہیں ہوتا، اخلاقیات انسانی سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ بالکل ایک بے شرمی سی آ گئی ہے. اس سخت الفاظ یہ آپ دیکھیں بڑے دنیا کے نامور دانشور مانے جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل اس کی کوئی ماضی کے اندر کوئی مثال بھی نہیں ملتی. اور یہ وہ اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک وہ باقی بھی اور بھی لوگ وہاں پہ ہیں جو بڑے دانشور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو جھوٹا بہانہ کر کے جو یہ ایک بالکل جس طرح عراق کے اوپر حملہ کیا اور جس طرح باقی جو ملک تھے یہی بہانہ کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر یہ کر کے کبھی قذافی وہ ویلن بنا لیتے ہیں، کبھی یہ جو ہے صدام حسین کو بنا لیتے ہیں، کبھی کسی کو بنا لیتے ہیں، اور وہ نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے اندر جو بعد میں میہم یا جو کیوس یا جو گند مچا، اس کی وجہ سے دنیا میں پورے اس کے اثرات ہوئے. 9/11 ہوا، القاعدہ بنی اور آئیسس بنی اور کیا کیا کچھ بنا. میں چاہوں گا یہ فارمر CIA کے انٹیلیجنس کے انالسٹ ہیں بڑے امپورٹنٹ لیری جانسن صاحب. جب ایسے بڑے دانشوروں کی عامر صاحب ہم گفتگو سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ٹرمپ جو کہتے تھے مجھے جنگیں پسند نہیں، اب جنگ کا پھیلاؤ اور خاص طور پہ جوہری جنگ کے پھیلاؤ کی جو ایک وجہ ہے وہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بن رہے ہیں. جی بالکل، یہ اس کے اندر وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پرانی جو پلے بک ہے امریکہ کی جو کہ عراق کے حملے کے وقت بھی استعمال کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ کیمیکل ویپنز اس کے پاس ہیں، اور اس طرح اس کا پورا ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے اندر ٹونی بلیئر کو بھی آج تک لوگ لان تان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اور پورا عراق تباہ کر دیا گیا. اور بعد میں وہ پتہ چلا کہ جناب کچھ بھی ایسا نہیں تھا، اور وہ ملک جو ہے پورا تباہ ہو کے دنیا کے بین الاقوامی اس کی طرف نکلا. تو یہ بالکل مدبرانہ رائے ایک اور بھی شامل کرتے ہیں عامر صاحب. تجزیے کے اندر ہم ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی زاہد، آپ کو بہت اس خطے کے اوپر جو ہے نظر رہی ہے. زاہد نے 3 کتابیں کے مصنف ہیں اور اسٹریٹجی اور ورلڈ سیکورٹی کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. زاہد، یہ جو پرانی پلے بک میں سے وہ عراق کی لوگ باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے اندر سے، اور تلسی گبارڈ کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے مارچ کے اندر کہا کنگریشنل کمیٹی کو کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، ثبوت دیے بغیر. اور اب جو ہے گامزن لگتا ہے امریکہ پتہ نہیں حملہ کرتا ہے نہیں کرتا، مگر خطرات منڈلا رہے ہیں. حالات کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں یہ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ کے متعلق یہ مشہور تھا، میں خیال یہاں بھی بہت سے لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اصل بات یہی آتی ہے کہ ایک حد تک جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیل کیا جائے دنیا کے ملکوں سے، لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے اس میں 2-3 بہت اہم بات ہے. ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل تھرو آؤٹ میں خیال یہ 20-25 سال بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ نتنیاہو کو جو ہے
تقریباً 30-40 سال سے جو یہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ایران کے جو ہے جوہری جو استعداد اس کو ختم کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ڈائریکٹلی ملوث ہوں گے کیونکہ خطرات اور خدشات بے تحاشا ہیں، تابکاری بھی ہو سکتی ہے، نیوکلیئر جو ہے ایران اس کی آڑ کے اندر پھر غصے میں آ گیا، اگر پتہ نہیں ممکنہ طور پہ کوئی دھماکہ بھی کر لے، خطے میں جنگ بڑھ سکتی ہے۔ امریکن بیسز بہت بڑا فیصلہ ہے، 40,000 کے قریب ان کا سٹاف ہے اور وہ ایک ابہام رکھ رہے ہیں، آئی مے ڈو اٹ آئی مے ناٹ۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں کیا سوچ بچار چل رہی ہوگی؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ شروع میں جو میں نے جو بھی فالو کیا اس میں یہ نیتنیاہو کا ایک پورا پلان تھا اٹیک کرنے کا۔ شروع میں مطلب لگتا یہی تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ ان کی خواہش یہ تھی کہ چیزوں کو ویسی نیگوزیشن کے ذریعے کیا جائے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ان پہ جو ایک اسرائیل کا پریشر بہت زیادہ تھا ان پہ، اور وہی ہے کہ اس کے بعد یہ بات حقیقت ہے کہ جب حملہ کیا اسرائیل نے تو ان کو پتا تھا، امریکنس کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے اپنا آپ کو ڈسٹینس کیا۔ لیکن جب جو اس قسم کی کارروائی کے بعد جو ہے جس میں ایک خاصی تعداد میں جو ہے وہاں پہ ایران میں نقصانات ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا جو ایک ناکارہ سا بنا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی ہے۔ اب جو ہے لیکن جو دھمکی تو ضرور دے رہے ہیں کہ وہ اس پہ حملہ کر دیں گے، براہ راست شامل ہو جائیں گے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں پرسوں ترسوں انہوں نے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کل جا کے جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور اسرائیل کی بہت پہلے سے ایک لحاظ سے کوشش یہی رہی ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو براہ راست ملوث کیا جائے اس پہ، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی وہ چند دن اور دیکھیں گے، اور اگر فرض کیجئے ان کے خیال میں کہ اسرائیل نے ان کا وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو اتنا کمزور کر دیا، اٹیک نے کمزور کر دیں گے کہ وہ ان کو پھر سرنڈر کروانے پہ اور ڈاٹڈ لائن پہ ان سے دستخط کروا لیں گے پورے ایگریمنٹ پہ۔ تو میں اس وقت جو ہے اگر یہ امریکہ ڈائریکٹلی ملوث ہوتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو اس کے پورے بین الاقوامی خطے پہ چھوڑے پوری دنیا کے اوپر اثرات آئیں گے۔ کل کہ روس بھی یہ اس طرح کا حملہ یورپ کے اوپر کرنے کے بعد اس کے پاس بھی عذر ہوگا، چین بھی جو ہے پھر تائیوان کے اوپر جو ہے پرو ایکٹیو ہو سکتا ہے، اور بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ یہ جو ڈپلومیسی جس طرح کی جا رہی ہے، جس طرح کی ٹرمپ اپنی ٹویٹس کے ذریعے کہ خامنائی کو مار سکتا ہوں میں، اور جس طرح کا ایون یورپین ممالک کے لیڈران کے بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جو اس وقت ویسٹ جسے ہم ویسٹ مانتے تھے وہ بڑے غیر سنجیدہ سے لوگ لگ رہے ہیں، بالکل جوینائل بچوں کی طرح ان کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور یہ کہنا ٹرمپ کا کہ جی وہ ہم نے جو جن سے گفتگو جاری تھی ان کو مار دیا ہے اور وہ کووڈ سے نہیں مرے، اور انہوں نے کہا تمام ویسٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جس طرح کی ان کا جو انٹلیکٹ ہے اور جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے۔ سنجیدگی نظر آتی ہے تو وہ گلوبل ساؤتھ کے لیڈر میں، برکس کے لیڈرز میں نظر آتی ہے، وہ بڑے کاملی اور سنجیدہ طریقے سے بیانات دے رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے صرف لڑائی نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں یہ جو اب ہمیں امریکہ کی صورتحال نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک نیو ورلڈ ڈس آرڈر ہے، یہ اس وقت جو ہے کوئی ایک جو ہوتا ہے نا، پہلے ایک حد تک ایک آرڈر ہوتا تھا کہ آپ کی یہ بائی پولر ورلڈ ہے، یا آپ کی جب سوویت یونین ختم ہوا تھا تو پھر ایک یونی پولر ورلڈ کہلاتی تھی جہاں پہ امریکہ کا پورا ایک وہ تھا، لیکن ایک سسٹم کے تحت چل رہی تھی، مطلب سسٹم بہت زیادہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، ایک حد تک ڈومینیشن امریکہ کی رہی تھی، لیکن دیر واز سم سسٹم۔ ابھی اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے وہ ایک کمپلیٹ ڈس آرڈر ہے، کیوس ہے، ایک کیوٹک ورلڈ آرڈر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کئی ملٹیپل آپ کو پاور سینٹرز نظر آئیں گے، اور جو دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے پالیسی، اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جو ہے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت سب سے بڑا زوال جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں آیا ہوا ہے۔ ایک تو دیکھیں کہ ایک جو الائنس تھا ویسٹرن کنٹریز کا جس کا امریکہ کی سربراہی میں، وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کی پالیسی میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، دیکھیں وہ روس سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ چین سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اپنے ویسٹرن الائز کو، وہ سب سے زیادہ وہ ابھی اس نے میکرون کا جو مذاق اڑایا ہے اس میں
تو اس سے صاف ظاہر ہوتی کہ اس کو یعنی ویسٹ جو ہے وہ اس کی اب کوئی اس طرح کی ایک مورل نہ ویلیو ہے نہ ایک پولیٹیکل اس میں ہے. اور اب جو دنیا اور جو امریکہ کی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ہی وہ جس طرح کی چاہے وہ جنگ میں بھی حصہ جا سکتا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ پچھلے 40 سال سے کوئی جنگ جیت نہیں سکا ہے، کوئی جنگ نہیں جیت سکا ہے، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے دیکھیں، ویتنام کے حوالے سے دیکھیں اور عراق کے حوالے سے. عراق میں 10 لاکھ لوگوں کو مار کے انہوں نے وہ حکومت تو ختم کر دی تھی، لیکن جب جس طرح سے گئے ہیں تو اس کے بعد ایک نئی جو ہے انہوں نے جس کو کہتے ہیں ماسٹر چھوڑ کے گئے جس کو اسلامک اسٹیٹ کے نام سے تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عراق کا جو وہ ان کا نقشہ تبدیل کرنے والے تھے، نیو کونز والے، تبدیل تو ضرور ہوا نقشہ مڈل ایسٹ کا، لیکن وہ نہیں ہوا جو کہ امریکہ چاہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران پہ اگر حملہ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اس کو کس طرح سے چیزیں سنبھالیں گے. اس وقت جو ہے ایک تو آسان کام نہیں ہے، ایران کے اوپر قبضہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جب آپ ایک دفعہ جو ہے اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حوثی جو تھے ان کے ساتھ امریکہ کو $7 بلین خرچنے کے بعد صلح کرنی پڑی اور وہ قابو نہیں آ رہے تھے، ان کے ہاں بھی بنکر بسٹر مارے گئے تھے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، تو یہ اگر فرض کریں یہ ان کے کچھ جوہری اثاثے گرا بھی لیتے ہیں تو وہ پورا قبضہ کرنا، اور پھر اس کے جو اثرات ہے کہ اگر بحیرہ ہرمز بند ہو جاتا ہے، تیل کی قیمتیں کدھر چلی جائیں گی، انٹرنیشنل ٹریڈ کدھر چل جائیں گے، خطے میں جنگ بڑھ جاتی ہے امریکن بیسس پہ، ممکنہ طور پہ اگر ایران حملہ کر دیتا ہے تو یہ تمام خدشات جو ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں جو امریکہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جو ہے وائٹ ہاؤس کے اوپر، وہ ان چیزوں پہ غور نہیں فرما رہے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، امریکہ کے اندر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیوبرس ہے، ایک طاقت کا زور ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 40 سال میں جو بھی پالیسی رہی ہے تو مختلف حکومتیں رہی نا. اس وقت ٹرمپ تو نہیں تھا. جب جو ہے انہوں نے ویتنام کی جنگ میں حصہ لیا تھا تو بعد میں کس طرح سے ان کو ہضمیت اٹھانی پڑی، کس طرح سے وہ بھاگ کے گئے. جب ابھی بھی تصویریں جو شاید سائگان موومنٹ کہلاتا ہے، جہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہاں سے نکلے تھے. اسی طرح سے جس طرح سے افغانستان سے نکلے ہیں. افغانستان کیا کون سی ہے؟ افغانستان دنیا کا بیکورڈ ترین ایک لحاظ سے ملک ہے. 20 سال کے بعد جو ہے، اور جس طرح سے امریکہ وہاں سے نکلا ہے وہ اس کے بھی مناظر آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر یہ ایران پہ کرتے ہیں تو اس کے بعد تو میرا خیال یہ کہ ویسٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے جو بھی ان کے اندر جو خطرات ہوں گے وہ اس کو پھر روک نہیں سکتے. دیکھیں ایک کیوس تو پھیلا سکتے ہیں آپ. ایران کی جو ہے ساری چیزوں کو تباہ کر کے ان کا چلیے حکومت بھی ختم کر دیتے ہیں اس کو، لیکن کیا مطلب یہ تھا کہ اس کے جو بہت زیادہ اس کے مضمرات ہیں، پورے خطے میں عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں اور لامحدود قسم کے خطرات اور خدشات ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی کہ کیا ایران سے جو یہ توقع لگائی جا رہی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں غیر مشروط طور پہ، مگر آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے بھی آج صبح یہ پیغام نشر کر دیا گیا کہ ایرانی قوم کے لیے ہتھیار ڈالنا ممکن نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آئیں گے، اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. عامر صاحب، اس سے پہلے جو ایران کے ہتھیار ڈالنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، یا ان کی جتنی بھی ملیشیاز ہیں، امریکی ہوائی اڈے ہیں یا امریکی بندرگاہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایران اس کے لیے اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہے، اسی لیے وہ اتنے پورے اعتماد بھی ہمیں نظر آتے ہیں. جی پورے اعتماد نہیں، انہوں نے اپنے ریزیلینس شو کی ہوئی ہے. ان کا ایک ماضی رہا ہوا ہے، وہ ہزاروں سال پرانی ایک سلطنت تاریخ ہے رکھتے ہیں اور ان کے ہاں کنٹینیوٹی ہے. دنیا میں کوئی اور اس وقت قوم نہیں ہے جس کی ہزاروں سال سے کنٹینیوٹی رہی ہو. انہوں نے بالکل آج بھی آپ دیکھیں وہ نوروز جو ہے آتش پرستوں کا وہ بھی مناتے ہیں. ان کے ہاں یہودیوں کے جو اس زمانے کے صدیوں سے رہ رہے ہیں وہ سینیگاگز بھی ہیں. سو وہ ایران کے یہ جو مفروضے پٹ چکے ہیں. مفروضہ کیا تھا کہ جی یوں ایک دم سے اب انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ کریں گے، کیوس کریٹ کریں گے اور رجیم چینج ہو جائے گی. اور رضا پہلوی کو جس طریقے سے وہ پیش کیا گیا کہ ان کے جو اس طرح کے آف کورس جو بے تاشا و مزاحمت کار تھے یا لوگ جو بے تاشا، ایک چھوٹا طبقہ، چھوٹا نہیں بہت بڑا طبقہ ہے ماضی میں. دیکھیں ایران کے اندر بہت جبر اور سختی یہ والی رہی. وہاں پہ جو ہے ایک
خواتین کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے بڑی ایک جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اس پہ احتجاج جاری رہتا ہے. ایک خاتون جو وہ جن کو پھر جو ہے گزر گئی تھی, وہ تو بہت زیادہ وائڈ سپریڈ, کچھ تھوڑی سی لچک ظاہر کی ہے, مگر ابھی بھی اس چیز کو کرنے کے لیے یہ اندرونی جو ہے خلفشات. مگر جنگ کی صورت میں جس طرح ہمارے ہاں بھی اختلافات تھے, مگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایران کے ہاں بھی ایسے ہی ہے, ہم ایران کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا, ابھی بھی انہوں نے تشکر کر رہے ہیں. ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ملک ہے, اور وہ واحد جو ہے اسرائیل کے لیے کھڑا رہا ہے. ہم سراہتے بھی اس چیز کو, مگر انہوں نے انڈینز کے ساتھ جو ہے چاہ بہار میں تانے بانے بڑھائے. اب IAEA کے یہ جو ریزولوشن آیا, انڈیا نے ان کے خلاف دیا. اور یہ ڈانی صاحب کی جو ابھی آ رہی ہے کہ حائفہ کے اندر وہ جو آئل ریفائنری تباہ ہوئی ہے, وہ $1.2 بلین کی یہ ڈانی کی انویسٹمنٹ تھی, اور اس کے ذریعے وہ جو مڈل ایسٹ کا انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور بنایا جا رہا تھا جو کہ چائنیز BRI کے اگینسٹ تھا, اب وہ ہو گیا ہے تباہ. اور اس کے زیادہ تانے بانے آ رہے ہیں. حائفہ کا تباہ ہونے سے وہ نہ صرف ریفائنری تباہ ہونگی, وہ ان کی مین بندرگاہ تھی, اور انڈیا کی جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, پہلے ہی جنگ کے اندر جو ہے ان کا صرف اسلحہ نہیں جا رہا تھا, ان کے ڈرون صرف نہیں جا رہے تھے, اسرائیلی موجود. ہم نے ثبوت امریکہ کو یہ پیش کیا گیا ہے, میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, تصاویر پیش کی گئی ہیں کہ یہ دیکھ لیں اسرائیلی جو ہیں وہاں پہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز پہ انڈیا کے ان کی ٹریننگ کرتے رہے ہیں, اور جنگ کے دوران بھی موجود رہے ہیں. تو یہ ایران کا انڈیا کے ساتھ جو تھا, ہم تو یہاں کھڑے ہیں, ان کا یہ والا صورتحال ہے. مگر یہ پرانی پلے بک جو تھی, یہ کیا جو طریقہ کار ہے مشرق وسطیٰ میں, کلیئرلی جو ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں جیفری سیکس کا ایک اور اگر دکھا سکیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے مشرق وسطیٰ میں کہ تمام ساری ملکوں کو دبانا, اسرائیل کو علاقے کا پہلوان بنانا, میں گنڈے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, مگر اس کی ساکھ کو بچانا وہ پٹ چکی ہے. تو اس ساکھ کو بچانے کے لیے امریکہ کیا اس حد تک جائے گا, نہیں جائے گا, اس کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, پروفیسر جیفری سیکس کیا کہہ رہے ہیں, یہ پرانے طریقہ کار کو جو دوبارہ آزمایا کی آ رہی ہے. یہ اس بات بالکل صحیح ہے, تواتر کے ساتھ ایک بالکل سیکوینس کے اندر ان ملکوں کو برباد کرتے ہوئے ایران کی طرف آپ دیکھیں, یہ کوئی 30-40 سال کا ایک سلسلہ ہے کہ اس کے اندر اسرائیل کی ایک ڈومیننس کو امریکہ نے ایک آرٹیفیشل طریقے سے برقرار رکھا ہے, اور اس کو بالکل جو ہے ون آفٹر انادر جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا, پہلے مصر کو مجبور کر کے جو ہے وہ ان کا جو ہے کیمپ ڈیوڈ کروایا گیا, وہاں معاہدہ کروایا گیا, اس کے بعد جو ہے شام کو گرایا گیا, عراق کو پہلے گرایا گیا, پھر لیبیا کو گرایا گیا, پھر شام کا جو حال کیا, اور ابھی جو ہے اردن بالکل ان کا بغل بچہ ہے. تو ابھی یہ جو ساری جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈومیننس ہے, وہ ڈومیننس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ راستے میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان میں 3 ملک آتے ہیں, یہ سعودی عربیہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, وہ اپنی ایئر سپیس کو یوز نہیں کرنے دے رہا, مگر عراق, اردن اور سیریا جو ہے وہاں سے ان کے جہازوں کو آپ دیکھیں, وہ 1500-1200 کلومیٹر دور ہے ایران سے بارڈر, مگر جب ان کا جہاز, وہ کہتے ہیں سپریمیسی اس لیے ہے کہ ان کو ری فیولنگ بھی عراق کے اندر اپنی مرضی کی انہوں نے حکومت لگائی, اسی طرح سیریا کے اندر اپنی مرضی کی حکومت لگائی, اور وہاں پہ جارڈن کے اندر تو ویسے ہی ان کی بغل بچہ گورنمنٹ ہے, تو ری فیولنگ بھی ہو رہی ہے. پھر یہاں سے جو میزائل جاتے ہیں اس کو پہلے 1000 کلومیٹر تک ٹائم مل جاتا ہے, راستے میں ہی ان کو جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے باوجود ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کے بیلسٹک میزائلز کا وہ جا کے وہاں پہ اسرائیل میں لگ رہا ہے, اور اس کی آگ پہنچ رہی ہے پہلی دفعہ یہ تاریخ میں, یہ 75 سال کی جو ہے 49 سے لے کے آج تک جتنا بھی دیکھ لیں کہ یہ 76 ایئرز میں پہلی دفعہ ہیٹ پہنچی ہے.
اور ایران کو کی ریزیلینس ہے ان کے ہاں یہ آف کورس جو ہے، مگر وہ 9 کروڑ کا شہر ہے، وہ 9 ملین ہے، 9 ملین میں سے بھی پیلسٹینینز بھی شامل ہیں، جو ہے اس کے اندر 90 لاکھ میں سے 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مسلمان پیلسٹینینز ہیں. تو وہ جو ٹیل اویو پہ اوپر جا رہا ہے تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری یہ جو 3 لیئرز ہیں کہ نیچے آئرن ڈوم ہے، اس کی ایک اور اوپر لیئر ہے، پھر وہ ڈیوڈ سلنگ، وہ جو حضرت داؤد کی جو غلیل تھی جس سے انہوں نے گولائت کو گرایا تھا. تو یہ ایران جو ہے گولائت تو نہیں تھا، مگر گولائت ان کے ساتھ امریکہ ہے. یہ گولائت جو ہے وہ ایران اس کو دھچکے پہنچا رہا ہے، اور وہ ان کے میں ساری رات آپ بھی میرا خیال دیکھتی رہتی ہیں کہ وہ وہاں کے جو لوکلز ان کے آتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولا گیا تھا اسرائیل کے شہری کہ ہم محفوظ ہیں. وہ ان کی ایرو 3 کی جو لیئر ہے اینٹی میزائل کی، پھر آئرن ڈوم کی، وہ پٹ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ طوالت پکڑتی ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کس کے اندر کتنی برداشت ہے. لیکن عامر صاحب یہ تو طوالت ابھی ہو گئی، یہ تو پچھلے سال 2024 سے آنورڈ جب انہوں نے آپریشن ٹرو پرومس 1 سٹارٹ کیا تھا، ایران اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ہوا تھا، اسی وقت اسرائیلی جو لوگ ہیں ان کی پبلک ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ان کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے. اور اسرائیل کے ابھی کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ ابھی بیک گراؤنڈ میں تو ہے، مگر امریکہ اگر ڈائریکٹلی شامل ہوتا ہے تو پھر گیم چینج بہت زیادہ خدشات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ امریکہ کی مائٹ کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر ایران بھی جو ہے آپ دیکھیں امریکہ نے دو زاویے نا دیکھنے کے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل وہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں یا اوور ایسٹیمیٹ کریں. تو ایک زاویہ یہ ہے اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا کہ حال ہی میں افغانستان کے اندر 20 سال تمام نیٹو کی افواج نے لگا لیا اور یہاں سے ان کو بڑی ذلت کے اندر جانا پڑا. اور اس طرح ہی جو ہے میں پرانی ویتنام وغیرہ کی باتیں تو نہیں کرتا، پر حال ہی میں جہاں جہاں یہ حوثیوں نے جو ہے وہ ان کے یہاں تمام یہ بنکرز جو ہیں بنکر بسٹرز استعمال ہو چکے ہوئے ہیں. 7 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے خرچ کر کے ان کے ساتھ صلح کر لی. سو یہ جو ہی اگر یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ایران کے جو ابھی جو حزب اللہ بھی نیوٹرل ہے، حماس بھی پٹ چکی ہوئی ہے، تو بعد میں اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حوثی دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ کمرشل شپنگ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جو بھی شہر ہے ہرمز اگر عراق کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، شام پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر جو ہے اسٹیٹس آف ہرمز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ 40% آف ورلڈ آئل اینڈ گیس کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو جاتی ہے. ورلڈ ٹریڈ پہ کیا اثرات ہوتا ہے؟ عراق کے اندر جو ایرانین ہمدرد ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو پورے خطے کے لیے کیاس ہو سکتا ہے. اور امریکہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ ایران اسرائیل کے درمیان کی جو جنگ جاری ہے کیا اس میں وہ یہ کودے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو اس کے نتائج کتنے گھمبیر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.